नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ में सरवत वलीम, हारून रशीद साहब मेरे हमरा इस वक्त सेट पर ही मौजूद हैं। आज जब बात हम करेंगे प्रोग्राम मुकाबिल को लेकर तो सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे बिजली की तकसीम कार कंपनियों यानी कि IPPs के हवाले से जो उनको अदायगियाँ की जाती हैं। आप सबको पता है कि इस मुल्क का पहिया चलाने के लिए जगह जगह से कर्ज मांगने की हमेशा हर वक्त हमें ज़रूरत पेश रहती है, मगर ये कर्ज मांगते मांगते जो एक कशकोल हम हर जगह लेकर जाते हैं अब वो देख की शक्ल इख्तियार कर गया। ऐसी सूरत में जब हमें बहुत कुछ बचाना चाहिए तो इसी मुल्क के अंदर बिजली की जो तकसीम कार कंपनियां हैं किस तरह से दोनों हाथों से इस मुल्क को लूट रही हैं और खोखला कर चुकी हैं। इंक्वायरी कमेटी ने बड़ी ही तहलका खेज एक रिपोर्ट मुरतब की है, उसमें क्या क्या खौफनाक इंकशाफात किए गए हैं ये प्रोग्राम के पहले हिस्से में ही आपके साथ शेयर करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो एक और खौफ है जिसका सामना है, पूरी दुनिया को सामना है, वो है कोरोना वायरस को लेकर। पूरी दुनिया इस वायरस से हिल कर रह गई है, मगर हमारे मुल्क के अंदर हमारी क़यादत हो, हमारी अपोजिशन जमातें हों, वो बिल्कुल भी इस मामले के ऊपर एक जगह पर नज़र नहीं आती, एक पेज पर नज़र नहीं आती हैं। हर सियासी जमात अपनी दुकान चमका रही है। ये इत्तेफाकी राय का फुकदान आखिर है क्यों और कब ख़त्म होगा, इससे मुतालिक तफसील के साथ बात करेंगे। इसके साथ साथ रमज़ान मुबारक की जिस तरह से आमद है, हमेशा हर रमज़ान में कोशिश होती है कि बेहतरीन तरीके से इस रमज़ान को गुजारा जाए, मगर अब जबकि सूरत हाल काफ़ी मुख्तलिफ है, एक तकलीफ़ का समा है, वो तमाम लोग जो कि तकलीफ़ के अंदर मुब्तला हैं या बहुत सारी ऐसी परेशानी का आलम है, उनके लिए क्या क्या किया जा सकता है, ये रमज़ान बाकी तमाम सालों से किस तरह से मुख्तलिफ तरीके से गुजारा जाएगा, इस पर बात करेंगे। बारान बस सर्विस के हवाले से फॉलोअप आपके साथ हम शेयर करेंगे और इसके साथ साथ याद रहे कि जनरल अयूब खान का जो हमें वफ़ात है, उनके मुल्क के लिए खिदमात और उनका किरदार कैसे मुतालिक भी मैं बात करूँगी। हारून साहब, जिस तरह से मैंने अपने इब्तदाइये में बताया IPPs से मुतालिक लोगों को जो फिगर्स होते हैं समझने में थोड़ा मुश्किल हो जाती है। मैं चाह रही थी आप आसानी के साथ उनको समझाएं। जो इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट बनाई है, ज़रा बताइए कि हमारे घर में रहते हुए वो हमें किस तरह से खोखला कर रही है। देखिए, ये पेचीदा दादो शुमार हैं, अगर वो बयान करना शुरू किए जाएं तो मौजू उलझ जाएगा। सादा सी बात यह है कि 1994 में जब बिजली का बहुत बड़ा क्राइसिस था, और क्राइसिस इसलिए था कि उससे पहली जो हुकूमतें थीं उन्होंने बिजली के मंसूबे लगाने पर तवज्जो नहीं दी। मतलब बादशाह डैम, दासू डैम, काला बाग डैम तो देखिए ना, ये ANP ने स्टैंड ले लिया, उसके नतीजे में सिंध के सियासतदानों ने भी स्टैंड ले लिया। काला बाग डैम तो बने गए ना जो 1 अरब यूनिट मुहैया करता, और जिसमें सफ़ेद झूठ बोला गया कि शहर डूब जाएंगे। ये जो डैम बने हुए इनसे कितने शहर डूब गए हैं? डैम से भी कभी शहर डूबे, डैम से शहर बचते हैं। हत्ता कि अब्दुल वली खान ने यह तक कहा वापडा के चेयरमैन से कि 100% आप ठीक कह रहे हैं, हम फिर भी नहीं बनने देंगे। ज़ाती अना का मसला नहीं, बस वो ये है कि उनका ख्याल था पंजाब को इसका फ़ायदा होगा, और हालांकि उस ज़माने में ये तजवीज़ आई थी कि भाई रॉयल्टी में सब कुछ शरीक कर लिया जाए, उसका रास्ता हमेशा निकाला जाता है, ठीक है। मगर ये कि ये जो तंग नज़री की सियासत है, इसकी वजह से बाद में बादशाह डैम पे, दासू डैम पे कोई काम नहीं हुआ। इसका फ़ायदा किस तरह उठाया जा रहा है? अब सूरत हाल ये है कि कितना नुकसान हम कर चुके हैं बिजली कंपनियों से। बांग्लादेश में है बिजली, क्या भाव है? 6.8 सेंट। सेंट ऐसे जैसे पैसे होते हैं ना, यानी डॉलर के अगर पैसे बनाएंगे तो वो सेंट होंगे। जैसे हमें 1 रुपया है तो उसको कहते हैं 37 पैसे या 25 पैसे या 15 पैसे। ठीक। 4800 अरब रुपए हम दे चुके हैं, यानी सब्सिडी दे चुके हैं बिजली कंपनियों को। बिजली तो वो कंपनियां बराह रास्त तो नहीं बेचती, हुकूमत ख़रीदती है और वो कम कीमत पे देती है आगे। मसलन उन्होंने इस्लामाबाद डिस्को को दे दी, लाहौर डिस्को को दे दी, सक्कर को दे दी, कराची को दे दी, सबको, फैसलाबाद को दे दी। कबायली इलाके में तो अल्लाह के फजल करम से रिकवरी होती नहीं है, बराए नाम है। और अचकजई साहब के इलाके में भेड़ों के बाड़े भी उस बिजली से गर्म किए जाते हैं कि जिसको कोई बिल पे करना नहीं होता। 6.8 सेंट पे बांग्लादेश बिजली खरीदता है। हम कितने पे खरीदते हैं? कितने पे? 11.8 से लेके 12.5 सेंट तक, डबल रेट। ठीक है। एक तो नुकसान होता है यहाँ से। दूसरा नुकसान होता है कि वो जो फ्यूल खरीदते हैं, अच्छा पहले वो लागत ज़्यादा बताते हैं, मसलन अदाद शुमार गलत,
جو انہوں نے فیکٹری لگائی، فرض کیجئے اس پہ 1 کروڑ روپے خرچ ہوا ہے، وہ کہتے ہیں 1 ارب 20 کروڑ روپے خرچ ہوا ہے، یا 10 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی 12 ارب روپے خرچ ہوئے۔ بالکل اب یہ فیصلہ کون کرے گا؟ جو نیپرا والے جو فیصلہ کرتے ہیں، نیپرا ہی کہا جاتا ہے اس کو، جی جی بتائیے۔ جب وہ فیصلہ کرتے ہیں، جو سینٹرل پاور پرچیزنگ ادارہ ہے، جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو اس میں فیصلہ ساز کون ہے؟ یہ ہیں سیاستدانوں کے، بڑے سرمایہ دار کے اور سول سرونٹ، یہ 3 سیاستدان، سول سرونٹ اور بڑا سرمایہ دار، یہ 3 سین ہیں جو مل کے یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ انہوں نے بنا دیا اس ملک کو چراغاں، یعنی اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو صرف ایندھن کی مد میں وہ زیادہ پیسے وصول کرتے ہیں، بالکل وہ 164 ارب روپے مزید وصول کریں گے جب تک یہ معاہدے قائم ہیں 25 سال کے۔ اچھا، اور ان کا منافع کتنا ہے؟ 1994 میں جو ادارے لگے تھے محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں، وہ 8 سے 9 گنا تک تو منافع کما چکے ہیں۔ بالکل کما چکے یعنی اس نے 100 ارب روپے لگایا تھا تو 8 سے 900 ارب روپے وہ کما چکے ہیں۔ اور ڈیویڈنڈ جو ہے، وہ شیئر بھی ہیں ان کے جو مارکیٹ میں فروخت ہوتے ہیں، 6 سے 7 گنا اس سے کما چکے ہیں۔ یعنی 100 روپے پہ 1400 روپے وہ کما چکے ہیں۔ ابھی مستقبل میں کہا جا رہا ہے 145 ارب 23 کروڑ زیادہ وصولی بھی وہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو ہم ہینڈلنگ کیسے کرتے ہیں؟ یہ تو پالیسی بنائی تھی محترمہ بے نظیر بھٹو نے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے۔ میں تو کہتی ہوں ہارون صاحب جتنے حکمران اب تک گزرے سب کو معاف کرے۔ پھر اس کے بعد 2002 میں مشرف نے پالیسی بنائی تو وہی پالیسی ہے، پار پالیسی، بالکل ٹھیک ہے۔ کوئلے سے بنائیں گے تو 17% ہے، تھر کے کوئلے سے بنائیں گے تو 20% ہے، LNG سے بنائیں گے تو 16% ہے، اور اس میں غالباً 20% ہے، اور سولر سے بنائیں گے تو وہ بھی شاید 17% ہے، ایک آدھ کہیں فگر میں غلطی ہو سکتی ہے۔ اب یہ ہم نے پے کیے مجھے دیکھنے پڑیں گے کاغذات، 2002 کے تحت جو میرے پاس فگرز ہیں ہارون صاحب، وہ انہوں نے 57 ارب 80 کروڑ کی سرمایہ کاری ان کمپنیوں نے کی تھی، اور منافع کتنا کمایا؟ 203 ارب روپے۔ دیکھیے نا، گردشی قرضہ اس کی سوا ہے، جی بالکل ایسا، جو بڑھتے بڑھتے اب اتنا بڑھ گیا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم ادا کیسے کریں گے۔ 85%۔ جناب والا بجٹ کا خسارہ اس کی وجہ سے ہے۔ ایک یہ سرکاری ادارے ہیں، PIA ہے، ریلوے ہے، سٹیل مل ہے، اور بہت سارے سرکاری ادارے ہیں، کوئی تقریباً اس میں 1000 ارب روپے اس میں چلا جاتا ہے۔ $10 بلین کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے، وہ کوئی سمجھ میں نہیں آتا۔ 1991 یا 92 میں نواز شریف صاحب نے قانون بنایا تھا کہ ڈالر ملک سے باہر بھیجے جا سکتے ہیں۔ وہ کہا جاتا ہے اپنے لیے انہوں نے بنوایا تھا۔ ظاہر ہے اپنے لیے، قانون اپنے لیے بناتے ہیں حکمران، ہمارے لیے تو نہیں بناتے۔ وہ عوام کے فائدے کے لیے اگر بناتے تو بنگلہ دیش کی طرح 6.8% پہ بجلی کیوں نہیں خریدی جا سکتی تھی؟ ڈبل پہ ہی کیوں؟ ڈبل پہ کیوں؟ انڈیا میں بھی کچھ مہنگی ہے، اور لگتا ہے کہ وہاں بھی، لیکن وہ لگتا ہے کہ وہاں بھی کچھ سرمایہ کا عمل لگ رہا ہے، کیونکہ انڈین صنعت کار بھی اور سیاستدان بھی اور سرمایہ کار بھی بڑا خواہ شام ہے، بڑا کرپٹ ہے۔ جیسے انڈین فلموں میں آپ دیکھتے ہیں اتنا شفاق اور ظالم ہے، تو اس پہ تو کوئی فیصلہ کرنا ہی ہوگا۔ اور حیران کن بات یہ ہے، میں نے اس پہ بڑا غور کیا کہ بے نظیر نے تو یہ کیا تھا، زرداری صاحب موجود تھے تو یہ نہیں ہونا تھا تو اور کیا ہونا تھا؟ لیکن بعد میں جب معاملات جنرل مشرف کے ہاتھ میں گئے تو انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ اور یہ جو ڈالر والی پالیسی ہے، جو چاہے رکھے ہو جہاں بھیجے، انڈیا میں تو یہ نہیں ہو سکتا، بنگلہ دیش میں تو یہ نہیں ہو سکتا، اس کو کیوں منسوخ نہیں کیا؟ اس کا ایک ہی جواب ہے کہ وہ لابی اتنی طاقتور ہے سرمایہ دار کی۔ وہ سائر لدھیانوی کا ایک شعر ہے، ایک نہیں دو ہیں، کہ ان کی محنت بھی میری، حاصل محنت بھی میرا۔
ان کے بازو بھی میرے، قوت بازو بھی میری، میں خدا بند ہوں اس وسعت بے پایاں کا، موج عارض بھی میری، نکھت گیسو بھی کیا میری۔ بات ہے، بہتر۔ اقبال نے بھی یہی کہا تھا، دیکھ خدایا اس کو کہا تھا اقبال نے پہلے کہا تھا کہ یہ زمین کا خدا ہے، ایک جاگیردار ہے، ایک یہ سرمایہ دار ہے، یہ آپ ملک ہارون ان کی صاحب، چراگاہ ہے۔ آپ خود تسلیم اگر کر رہے اس ہیں وہ لوگ وقت کوئی مضبوط بڑا، ہیں، آپ خود تسلیم کر رہے ہیں وہ مضبوط ہیں، طاقتور ہیں، اسی لیے تو کوئی اب تک قیادت، کوئی بھی حکمران ہاتھ نہیں ڈال سکا۔ آپ کس طرح سے کہہ رہے ہیں نیگوشیٹ انہیں کرنا چاہیے، وہ ٹیبل پہ آنے کو تیار نہیں ہے، اور آربٹریشن میں بھی ہمیشہ یہ ہارے ہیں، پاکستان ہر کیس ہارا ہے۔ ابھی برادر عزیز سینیٹر سراج الحق چیخ کے تقریر کر رہے تھے کہ حکومت کا کام صرف اپوزیشن کی مذمت کرنا ہے اور یہ کرونا کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ میں نے بڑی حسرت سے سوچا اللہ ان کو توفیق دے، جماعت اسلامی میں پڑھے لکھے لوگوں کا تناسب بہت زیادہ ہے نسبتاً باقی پارٹیوں سے، اور ویلفیئر کے میدان میں کام بھی بہت انہوں نے کیا ہے۔ اور یہ ایک سٹڈی کریں، یہ آئی پی پیز اس ملک کے ساتھ کیا، آئی پی پیز کیا ہیں؟ انڈیپینڈنٹ اپنا یہ جو ادارے ہیں بجلی پیدا کرنے والے جن سے ہم خریدتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کوئی پولیٹیکل پارٹیز پہ کام نہیں کرتی، سب کا نعروں پہ انٹرسٹ سے بہلاتے رہتے ہیں ہمیں۔ سب کا انٹرسٹ ہوگا پھر تو یہ جب تک یہ بجلی کمپنیوں کا مسئلہ نہیں حل ہوگا، پرائیویٹائزیشن نہیں ہوگی اور منی لانڈرنگ نہیں رکے گی، ملک نہیں چل سکتا۔ یہ تو اتفاق سے آپ کے قرضے ری شیڈول ہو گئے اور ڈالر نیچے آ گیا، اور اندازہ یہ 6-7 روپے اور نیچے آئے گا، اور دنیا کے معاملات ایسے ہو گئے کہ دنیا کو آپ کی ضرورت پڑ گئی، سینٹرل ایشیا پالیسی بدل گئی امریکہ کی، اور آپ کی ضرورت پڑ گئی اور انڈیا وہاں سے اس کو نکال دیا۔ لیکن اس طرح کام نہیں چلے گا، اور اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی اس ملک کے ساتھ سنسیئر ہے، اس کو پی ٹی آئی سمیت اس کو ان کمپنیوں کا گھیراؤ کرنا چاہیے اور مظاہرے کرنے چاہیے، اور میڈیا کو اس میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ میڈیا کا کام صرف یہ رہ گیا ہے کہ یہ بتائے کہ اب شہباز شریف وزیر اعظم بن رہے ہیں، اب جناب جہانگیر ترین کی اور اس کی لڑائی ہو گئی ہے، اب جناب نجیب ہارون نے یہ کہہ دیا ہے، اب وہ سب چیزیں اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن جو لوگ ملک کا خون چوس رہے ہیں، خون تو آئی پی پیز چوس رہی ہیں، تو پھر حکمران کیوں نہیں آواز اٹھاتے؟ ہارون صاحب، اس ملک کی قیادت کیوں نہیں کھڑی ہوتی؟ ہم صرف کسی ایک کو بلیم نہیں، آپ محترمہ کو صرف بلیم نہیں کر سکتے، آپ صرف مشرف صاحب کو بلیم نہیں کر سکتے، جتنے لوگ لائن میں آتے گئے سب نے اپنا اپنا حصہ بقدر جسہ وصول کیا ہوگا۔ بعد میں جو کوئلے کے لگائے پلانٹ، تو ان کی بھی منافع کی شرح وہی ہے، اس میں کون جاتا تھا؟ نواز شریف صاحب کے ساتھ۔ ابھی بریک کی طرف چلتے ہیں، ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے چند اور سوالات اسی سے متعلق ہیں، وہ بھی ہارون صاحب سے ان کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ہارون صاحب نے خود ابھی کہا کہ یہ تمام تر صورتحال ہے، مگر ابھی بھی ہمیں اتفاق رائے کہیں نظر نہیں آ رہا، یہ کرونا کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے کہ اتفاق رائے کا آخر فقدان کیوں۔ چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بہت ساری ایسی تجاویز ہیں جو کمیٹی کی طرف سے دی گئی ہیں ہارون صاحب، اس میں سے جو بہترین ہے وہ ہے ٹیک اینڈ پے کی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو تجویز دی گئی ہے جتنی بجلی آپ کو چاہیے اتنی آپ خریدیں، پھر آگے اس کو پرووائڈ کر دیں، نہ پھر ملک کے خزانے کو نقصان پہنچے، نہ آپ کی زیادہ ادائیگیاں ہوں، نہ وہ کمپنیاں پھر ملک کو بلیک میل کر سکیں۔ دیکھیے اس کا انحصار ہے نیگوسیشن پہ۔ نیگوسیشن آپ پوزیشن آف ویکنس سے نہیں کرتے۔ ایک کمزور آدمی کو دنیا میں اس کے بعد کون سنتا ہے؟ یہ آپشن اس کے لیے نہیں ہوتا۔ فرانزک آڈٹ کر لیں، دیکھیں کہ ایندھن کے سلسلے میں، فرنس آئل میں، ایل این جی میں، اپنا کوئلے میں انہوں نے کتنی گڑبڑ کی ہے، اس کی ایویڈنس فراہم کر لیں۔ یہ ایف آئی اے کو جو امپروو کیا ہے تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس میں ٹھیک آدمیوں کو لگائیں۔ یہ کمیٹی جو بنائی ہے، زیادہ تر میں لوگوں کو جانتا تو نہیں، لیکن اس کا تاثر اچھا ہے اور رپورٹ انہوں نے اچھی دی ہے۔ ایک دفعہ آپ یہ متعین کر لیں کہ کتنی کرپشن انہوں نے کی ہے، اور انہیں سامنے بٹھائیں کہ بھائی صاحب یہ آپ نے کیا ہے، ٹھیک۔ اور اس کے بعد یہ جو تجویز آپ نے پیش کی، بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا یہ سوال زیر بحث رہا ہے کہ ایسے وہ لگائے جائیں میٹر کہ آپ اس میں پیسے ڈالیں
1000 روپے کا نوٹ ڈالیں اس میں بہترین سکے خرید کے اس کے، اور وہ بجلی استعمال کر لیں، ورنہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب قبائلی علاقے سے تو آپ کو پیسہ ملتا ہی کوئی نہیں، بلوچستان سے نہیں ملتا، سکھر میں 30-40% بجلی چوری ہو جاتی ہے۔ تو بھائی اس طرح ایک آدمی جو بلیڈ کر رہا ہو اس کو آپ پستہ، بادام، اخروٹ، شہد، کلونجی، دودھ، مکھن سب کچھ کھلا دیں، اگر وہ بلیڈ کر رہا ہے تو اس کی صحت کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ 3 جگہ سے ملک بلیڈ کر رہا ہے۔ ایک یہ جو اسٹیٹ انٹرپرائز ہے، پی آئی اے، ریلوے، اب تو خیر کرونا کا مسئلہ ہے، ویسے ہی ایک مصیبت آئی ہوئی ہے، پی آئی اے کو ٹھیک کرنے کی ایک آدمی نے کوشش کی تو اس بیچارے کو کس مصیبت سے گزرنا پڑا، لیکن فائنلی وہ ابھی کام کر رہا ہے۔ تو یہ تو ایک تو یہ پیسہ آپ کو بچانا ہوگا، اور ایک منی لانڈرنگ کو ایٹ اینی کاسٹ آپ کو ایک عالمی تقاضے بھی حالات کے اب یہ ہیں، ان اینی کیس منی لانڈرنگ کو روکنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور ایک طوفان آ رہا ہے کہ 35,000 ملازم آپ کے تو صرف آ جائیں گے امارات سے، اور سعودی عرب سے جب ہاں $17 پہ تو پٹرول آ گیا تو ان کے پاس کتنے پیسے ہیں کنسٹرکشن کے لیے، ڈیولپمنٹ فنڈز کے لیے؟ ایک طوفان آنے والا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہمیشہ میں عرض کرتا ہوں کہ جب مصیبتیں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، آپ نے کتنی سوشل میڈیا پہ کتنے خواتین کے کلپ دیکھے ہیں، میں نے دیکھے ہیں کم از کم 6، کہ کوئی خاتون ہے اس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے، پڑھی لکھی سمجھدار عورت ہے، اس کے بچے ہیں 3-4، وہ کیا کرتی ہے؟ وہ ایک ریسٹورنٹ کھولتی ہے، کھانا تو پکانا خواتین کو آتا ہی ہے، اور وہ اس کی اتنی مثالیں پاکستان میں ہیں کہ جس کی یعنی آپ گنتے جائیں اور حیران ہوتے جائیں، اور آپ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جب آدمی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ کتنی میں بیوہ عورتوں کو زندگی میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی ایسی شاندار پرورش کی کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور دنیا میں انہوں نے اپنا نام پیدا کیا اور آبرومندانہ زندگی گزاری۔ جب کسی قوم پہ مصیبت آتی ہے تو وہی اسی میں اپرچونٹی ہوتی ہے، اس کی صلاحیت کو اس وقت بیدار کرنا ہوتا ہے۔ یہ صرف فیکٹس اور فگرز دے دینا پرائم منسٹر صاحب کا اور وزیروں کا، اور یہ گورنر صاحب جو ہیں جنہوں نے انکشاف کیا کہ محمد علی جناح کے بعد قائد اعظم کہنا چاہیے، قائد اعظم محمد علی جناح، عمران خان واحد ایماندار آدمی ہے۔ اس دوران جو 3 ارب پاکستانی پیدا ہوئے سارے ہی بے ایمان تھے۔ وہ چندریگر بے ایمان تھا، لیاقت علی خان نے 1 انچ زمین کلیم نہیں کی، خواجہ ناظم الدین بے ایمان تھا، سکندر مرزا بے ایمان تھا، غلام محمد کو حیدرآباد سے قائد اعظم لائے تھے، ان کی پولیٹکس غلط تھی۔ ابھی ہم ایوب خان پہ بات کریں گے، کیا بے ایمانی کی تھی جی؟ یہ تو 88 سے قصہ شروع ہوا ہے، جب بے نظیر کی حکومت بنی، لوٹ مار کے تھا، اس سے پہلے نواز شریف نے شروع کر دیا تھا، اور یہ ان 10-12 برسوں میں یہ منی لانڈرنگ اور اسٹیٹ انٹرپرائز ساری تباہ ہو گئی۔ قوم کو اٹھنا ہوگا، جاگنا ہوگا، قومی بیداری کے بغیر یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے، یہ تنہا حکومتیں نہیں کیا کرتی۔ چلیے آپ بات کر رہے ہیں اس وقت جو طوفان آیا ہوا ہے، ایک تو طوفان جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، ایک طوفان وہ ہے جس کا ابھی قوم کو بھی سامنا ہے، حکمرانوں کو بھی سامنا ہے۔ مشکل آتی ہے تو ایک مٹھی کی طرح یکجا ہونا پڑتا ہے ہارون صاحب، مگر یہاں تو سب بکھرے ہوئے ہیں، اپوزیشن الگ بکھری ہوئی ہے، حکمران الگ بکھرے ہوئے ہیں، اور شیخ صاحب آپ کے بڑے فیورٹ جن کے اوپر ہمیشہ آپ کچھ نہ کچھ تنقید کرتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں یہ لیپ ٹاپ اپوزیشن ہے، بیٹھ کے صرف لیپ ٹاپ پہ باتیں کرنا جانتے ہیں، کام کرنا نہیں جانتے، تو حکومت کب ان کے ساتھ آ کے کھڑی ہوئی ہے؟ گزارش یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے دل ہیں، چھوٹے چھوٹے دماغ ہیں، کوئی بڑی پکچر کوئی دیکھتا نہیں ہے۔ جب تک ایسا نہیں کیا جائے گا، دیکھیے وہ ابراہم لنکن اپنا جوتا پالش کر رہا تھا، اچھا، تو اس کا وزیر کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا کہ آپ اپنا جوتا پالش کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کیا دوسروں کا کیا کروں؟ اور اس میں حصہ مزہ بڑی اچھی تھی ابراہم لنکن میں۔ تو کتنے لوگوں کو اس نے معاف کیا۔ اس کا ایک خط ہے جو کبھی نہیں پہنچا منزل مقصود پہ، وہ کارنیگی نے لکھا ہے کہ اس خط میں لکھا تھا ایک جنرل کو کہ تم ہمیشہ زیادہ اجناس مانگتے ہو، زیادہ اسلحہ مانگتے ہو، گھوڑے مانگتے ہو، فلاں چیز مانگتے ہو، میں تم سے تنگ آ چکا ہوں۔ لیکن یہ خط لنکن کی موت کے بعد اس کے دراز میں سے برآمد ہوا۔ کارنیگی کہتا ہے یہ خط لکھنے کے بعد اس نے سوچا ہوگا کہ ایوان صدر کے اس گرم کمرے میں بیٹھ کر میں اس کے دکھ کو کیسے محسوس کر سکتا، وہ تاریکی میں، ٹھنڈ میں،
اس کے جوان خطرے میں ہیں اور اس کی اپنی زندگی خطرے میں ہے اور وہ جنگ لڑ رہا ہے، لہذا اس نے خاموشی اس پہ اختیار کر لی۔ بڑی عالی ظرفی چاہیے۔ قائد اعظم کس کے پاس گئے تھے پاکستان بننے کے بعد؟ عبدالغفار خان سے ملنے پشاور گئے تھے۔ اگر آپ ریکارڈ پڑھیں عبدالغفار خان کی حکومت کا جو پاکستان بننے سے پہلے کانگریس کی مدد سے انہوں نے قائم کی تھی، تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں کہ اس میں کتنی کرپشن اور کتنی منمانی اور کتنی بے قاعدگی تھی، جو پاکستان میں پھر طرز عمل ہی بن گئی، اسی حکومت میں نہیں تھی۔ نہ تو اپوزیشن کسی عالی ظرفی کا مظاہرہ کر رہی ہے، نہ حکومت کسی عالی ظرفی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ چھوٹے دل و دماغ کے لوگ ہمیشہ ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں، بڑی پکچر کیوں نہیں دیکھتے؟ دیکھیے کتنے شاعر دنیا میں ہو گزرے، کتنے لاکھوں تو ہو گزرے، حوالہ 2 آدمیوں کا دیا جاتا ہے، ایک مولانا روم کا اور ایک اقبال کا۔ اور وجہ کیا ہے؟ مولانا روم بھی آسمان سے زمین کو دیکھتے تھے اور اقبال بھی آسمان سے زمین کو دیکھتے تھے۔ جب آپ ایک بڑی پکچر دیکھتے ہیں، بعض اسکالرز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، مذہبی اسکالرز کے بارے میں، جو قرآن حدیث کی تمام متعلقہ چیزیں ایک جگہ جمع کر سکتے، کچھ دوسرے ہیں جو ان چیزوں سے استنباط کر سکتے ہیں، لیکن ایک تیسری سطح بھی ہے، وہ لوگ ہیں جو پوری انسانی تاریخ کے تناظر میں ان چیزوں کا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ اقبال ان میں سے ایک ہے۔ ایک وہ بوسنیا کے جو تھے تھنکر فیمس، میں ان کا نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، ان کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ اگر یہ آپس میں لڑتے رہیں گے تو ہمارے سامنے تاریخ بکھری پڑی ہے۔ ہسپانیہ میں کیا ہوا تھا؟ ہسپانیہ میں ایک آدمی تھا، اس کا نام یوسف بن تاشفین تھا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تاریخ کے اعلیٰ ترین حکمرانوں میں اسے شمار کیا جا سکتا ہے اخلاقی اعتبار سے، اور وہ غزالی سے کی تحریک سے متاثر تھا۔ معاہدین انہیں کہتے تھے کہ وہ گیا اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیا اس نے۔ یعنی ایسے واقعات ہوتے تھے کہ عدالت میں گیا ایک آدمی اور اس نے بادشاہ پہ مقدمہ کر دیا، یہ اس کا واقعہ نہیں ہے، ویسے یعنی اسپین میں کئی ایسی مثالیں، اچھے حکمران رہے ہیں، کہا یہ زمین کا ٹکڑا آپ کا ہے ہی نہیں، یہ زمین کا ٹکڑا میرا ہے، بادشاہ نے قبضہ کیا ہوا، تو قاضی نے کہا پیش ہو جاؤ، بادشاہ نے لکھ کے بھیجے سارے ثبوت کہ نہیں یہ میرا ہی ہے، تو قاضی نے کہا آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ پرسنلی پیش ہونا ہوتا ہے، ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ان کی شہادت دینی ہوتی ہے، حلف اٹھانا پڑتا ہے، ذاتی حیثیت میں آنا پڑتا ہے۔ بادشاہ مجھے نام یاد نہیں، بادشاہ کے چچا نے کہا کہ اب ہماری حالت یہ ہو گئی، تو بادشاہ نے کہا بات تو وہ ٹھیک کہہ رہا ہے نا، قانون یہی ہے، اور اس نے ایک محل بنایا، قاضی سعید، اب مجھے نام بھی یاد آ گیا، وہ اپنا محل بنایا، اس کے گنبد سونے کا تھا، ایک بلڈنگ بنائی اور لے گیا دکھانے کے لیے، بادشاہوں کو بڑا شوق ہوتا ہے عالی شان چیزیں بنانے کا، اور کہا لوگوں سے کہ کیسی عمارت میں نے بنائی ہے، آشش لوگ آشش کر رہے ہیں، تعریفیں کرتے کرتے زبانیں سوکھ گئیں، جیسے گورنر سندھ نے کہا کہ قائد اعظم کے بعد پہلا ایماندار آدمی پیدا ہوا، عمران خان صاحب۔ تو اس نے قاضی سعید کی طرف دیکھا، قاضی سعید نے بادشاہ سے کہا سلطان تم پر شیطان سوار ہے، کیا سونا عمارتوں کے لیے ہوتا ہے؟ تو وہاں تو سناٹا چھا گیا، اور اس خاموشی میں بادشاہ کی آواز ابھری، بلا وجہ لوگ قاضی سعید کو اسپین کا ضمیر نہیں کہتے، اسپانیہ کا ضمیر نہیں کہتے۔ او بھائی آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے، عام آدمی کی روٹی نوچ نوچ کے سرمایہ دار کھا رہا ہے، یہ بجلی کمپنیاں کھا رہی ہیں، منی لانڈرنگ ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیے کل کیا ہوا ہے وہاں واران میں، جو چیزیں وہ اٹھا کے لے گئے ہیں، وہ ذرا ان سے کہیں ذرا دکھائیں، میں اسے مختصر بات ہے۔ چیف سیکرٹری صاحب کا آج میسیج آیا تھا، دیکھیے انہوں نے تو الزام لگایا کہ چیف سیکرٹری بھی اس میں ملوث ہے، میرا خیال ہے انہوں نے زیادتی کی، چیف سیکرٹری بالکل ملوث نہیں ہوں گے، اور الزام وہ لگانا چاہیے جو صحیح ہو۔ چیف سیکرٹری صاحب کا مجھے آج میسیج ملا کہ میں نے انکوائری آرڈر کر دی، ٹھیک ہے، اور میں ان کی بات پہ بھروسہ کرتا ہوں، بہتر ہو گیا یہ تو۔ انہوں نے کہا میں آپ سے بات بھی کروں گا، بات ان سے نہیں ہو سکی، ان کا میسیج مجھے آیا کہ ایز یو کالڈ می، میں آئی ایم اینٹرنگ ان اے میٹنگ، تو میں بعد میں بات کروں گا، بات وہ خیر قابل فہم ہے، چیف سیکرٹری کی مصروفیت بہت ہوتی ہے۔ کمپیوٹر، میز، کرسیاں، صوفے، 4.5 کروڑ روپے کا سامان ہے، وہ ٹرک دکھائیں جو لے کے جا رہا ہے، ان سے کہیں کہ وہ لے کے کہاں لے گئے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ ایک اے ڈی سی 100 پولیس والوں کے ساتھ آتا ہے، چڑھ جاتا ہے، یہ چیف سیکرٹری کی ذمہ داری ہے، یہ چیف منسٹر کی ذمہ داری ہے، یہ عمران خان کی ذمہ داری ہے،
اگر اس معاملے کا فیصلہ نہیں ہوتا، جھگڑا دیکھیے ان کے گھر میں بھی ہے، جائیداد کا تنازع ہے اس میں تو اس خاتون کو جانتا ہوں 25-30 سال سے، اور میں نے تو ساری عمر سے لوگوں کے لیے ایثار کرتے حمید گل صاحب کی صاحبزادی، وہ جنرل حمید گل صاحب بھی مالی معاملات میں بہت اجلے آدمی، بہت صاف ستھرے آدمی تھے، اور ان کے بھائی نے ان کے خلاف پوسٹر لگایا کہ جنرل حمید گل کا باران سے کوئی تعلق ہے۔ حمید گل کا کیا تعلق ہے؟ جنرل حمید گل کا کیا تعلق ہے؟ میں باران پہ لکھوں گا، جنرل حمید گل کا کیا تعلق ہے؟ وہ بچے ان کے 50 برس کی ان کی عمر ہو گئی، کسی کی 55 ہو گئی، شاید اس سے بھی زیادہ ہو، وہ اپنا کاروبار کے، جنرل حمید گل کا تو کوئی تعلق نہیں۔ وہ تو جب ان کا ذکر آئے گا تو یہی کہا جائے گا جنرل حمید گل کی صاحبزادی ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اندازہ ہی نہیں ہے کہ سیاستدان اور سازش کرنے والے بعض اوقات کتنے کیلس ہو جاتے ہیں۔ اب بھی کیا ہو رہا ہے، یعنی یہ جو میں نے بجلی کمپنیوں کو آپ کو بتایا، میں نے جب سے یہ رپورٹ پڑھی ہے، اس کے اعداد و شمار دیکھے ہیں، میرا خون کھول رہا ہے کہ بھائی اس ملک کے غریب آدمی کے ساتھ تم کرنا کیا چاہتے؟ تم اس ملک کو ملک رہنے دو گے، یہ چراغاہ ہی بنا دو گے؟ یہ چراغاہ ہی ہے، یہ چراغاہ ہے، وہ تو خود تسلیم کرتے ہیں۔ اس چراغاہ کو یا ملک بنا دیں گے، چراغاہیں باقی نہیں رہتی ہیں، ملک باقی رہتے ہیں، ملک باقی رہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت یہ ملک باقی رہے گا۔ ہارون صاحب، آپ نے حمید گل صاحب کی بات کی، تو چلیے یہیں سے ملٹری کو آگے لے کر بڑھتے ہیں۔ جنرل ایوب خان صاحب، ان کی بات کرتے ہیں۔ ان کی ملکی خدمات اور لوگوں کے سامنے ان کا کردار رکھنا بڑا ضروری ہے۔ سب سے جو اہم واقعہ جب میں ایوب خان کے بارے میں یاد کرتا ہوں تو ایک چیز پہ میرا دل بھر آتا ہے۔ میں ان لوگوں میں شامل تھا، آئی واز ینگ، ایک چھوٹا سا طالب علم لیڈر تھا میں نے ان کے خلاف شہر میں ہڑتال کراتا تھا۔ لوگ جو تھے وہ ان کے سسٹم کو نہیں مانتے تھے، لوگ جمہوریت چاہتے تھے، بیسک ڈیموکریسی کے خلاف تھے۔ میری زندگی میں جو بہت غمناک ایام ہیں ان میں سے ایک ایوب خان کی وفات کا ہے۔ پوچھے کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ وہ میرے ہیرو تھے، ان کے بعد کارنامے بھی ہیں، اس لیے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی اور حکم ہوا کہ ریڈیو سے ایوب خان کی وفات کی خبر نشر نہیں کی جائے گی، ٹیلی ویژن سے نشر نہیں کی جائے گی۔ پریس پہ گرفت اتنی مضبوط تھی کہ اخبارات کو بتا دیا گیا کہ دوسرے صفحے پہ 5-6 سطر سے زیادہ کی خبر نہیں چھپے گی ان کی وفات سے متعلق۔ ایوب خان وہ آدمی تھا جس نے گرین ریولوشن برپا کیا۔ یہ جو اناج 27 بلین ٹن آپ کہتے ہیں نا ہوگا، جو انشاءاللہ میں نے آج پھر پتہ کیا 4-5% سے زیادہ نقصان ہوگا۔ سندھ میں بمپر کراپ ہوئی ہے، جنوبی پنجاب میں بھی بعض جگہ پہ بہت اچھی ہوئی ہے۔ یہ جو گندم آج آپ کھا رہے ہیں نا، اس میں ایوب خان کا حصہ ہے۔ تربیلا ڈیم اس نے بنایا، منگلا ڈیم اس نے بنایا، ٹھیک ہے۔ بعد میں مشرف نے اس کی رائزنگ کی، اس کو ذرا بہتر بنایا۔ یہ تو بھاشا ڈیم اور داسو ڈیم نہیں بنا سکے۔ بعد میں انڈسٹریلائزیشن اس نے کی، جب وہ اپنا اترا واشنگٹن کے ایئرپورٹ پہ یا نیو یارک ایئرپورٹ، کینیڈی اس کو ریسیو کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ اس کی حیثیت تھی، پکچرز بھی دکھا رہے ہیں، یہ اس کی حیثیت تھی۔ اگر ایوب خان کے دور میں صنعت کاری نہ ہوتی تو یہ ملک افغانستان جیسی حالت میں ہوتا، یہ غریب افریقی ملک کی طرح ہوتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس نے مشرقی پاکستان کو نظر انداز کیا، ویسے تو مشرقی پاکستان میں بنگالی قوم پرستی کی تحریک اتنی طاقتور تھی کہ جس کی کوئی حد نہیں، اور جب اس کے خلاف مظاہرے ہوئے اور اسے پتہ چلا تو آنریبلی وہ گھر چلا گیا، ٹھیک ہے۔ بھٹو صاحب اور شیخ مجیب الرحمان پاکستان کو توڑنے کی عالمی سازش کا حصہ تھے، CIA اس میں شامل تھی، اور وہ اقتدار اپنا برقرار رکھنے پر تلا ہوا تھا۔ اس وقت بچنے کی ایک صورت تھی کہ شیخ مجیب کو حکومت دے دی جاتی، میجارٹی تھی، اس کا حق تھا، اور وہ 6 مہینے میں ایکسپوز ہو جاتا اور خود بنگالی اس کے خلاف ہو جاتے، جو طریقہ مگر ایسا نہیں کیا اگر آپ ایسا نہیں کیا گیا۔ ایوب خان کی دیکھیے، ماؤ زیدونگ نے بھی پہاڑ جیسی غلطی کی، چین کو غربت کی گود میں دھکیل دیا۔ جب ماؤ زیدونگ اس دنیا سے اٹھا ہے تو $160 یا $170 فی کس انکم تھی، کھانے کی چیزیں نہیں ملتی تھی، ٹرانسسٹر ریڈیو نہیں ملتے تھے، کبھی گھڑی نہیں ملتی تھی، لیکن اس کی قوم نے اسے ڈس اون نہیں کیا، جو اس کی خدمات ہیں ان کا اعتراف کیا، جو اس کی غلطیاں تھیں اس کو انڈو کیا۔ صحیح۔ تو ایوب خان نے انڈسٹریلائزیشن کی تھی۔ ایوب خان کے دور میں منی لانڈرنگ نہیں ہوتی تھی۔ ایوب خان کے دور میں سول الطاف گوہر اور شہاب صاحب، جو شہاب نامہ جن کی مشہور کتاب ہے، ایسے افسر تھے۔ یعنی پاکستان جو ہے کہا جاتا تھا
کہ کیلیفورنیا کے برابر اگر کوئی قطع اراضی دنیا میں ترقی کوئی زمین ملک ترقی کر سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد بھٹو صاحب تو قائد امام فخر ایشیا تشریف لے آئے. صنعت انہوں نے تباہ کر دی. ایک کام انہوں نے اچھا بھی کیا کہ جو پاسپورٹ کی آزادی دی اس کے نتیجے میں آج جو باہر سے پیسہ آتا ہے اس کی وجہ سے ہے. اور آئین بھی بنایا. خیر جو ان کے خدمات ایڈ میں پروگرام شروع کیا اس میں شبہ نہیں ہے, کسی کی خدمات کو تو نہیں بھولنا چاہیے. مگر پیپلز پارٹی بیسیکلی اینٹی بزنس ہے. اور جو شریف خاندان ہے اس کا طریقہ یہ ہے, جو 20 سے 25 سال اقتدار میں رہا, کہ ہر چیز جو ہے وہ اہل زر کے حوالے کر دینی چاہیے. صحیح ہے. چلیے مجھے بریک کی طرف ابھی بڑھنا ہے, ایک بریک کی طرف چل رہے ہیں, سے واپس آئیں گے, یہیں سے آگے بڑھیں گے. مگر اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے میں نے بات کی تھی رمضان المبارک کے حوالے سے, تو یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس رمضان المبارک کو باقی دیگر گزارے گئے رمضان جتنے بھی ہیں, جتنے بھی گزرے ہیں سال, ان سے کس طرح سے مختلف کیا جا سکتا ہے. ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, رمضان المبارک کی آمد ہے, کرونا کا سامنا ہے, بھوک بھی ہے جو لوگوں کے ہیں, اس کو کس طرح سے مینیج کیا جائے, اور سندھ کی طرف سے جو انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں وہ کس حد تک قابل ستائش ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کی اہمیت کو محسوس کرنا چاہیے. ایک مسلمان وہ ہے, سید ابوالعلا مودودی نے لکھا ہے کہ پرانے زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی آدمی اس کی شبہ ہو کہ یہ زندہ ہے یا نہیں ہے تو اس کی ناک کے آگے آئینہ رکھتے تھے. اچھا. شیشہ رکھتے تھے. اگر اس پہ ذرا سی نمی آ جائے تو اس کا مطلب تھا یہ آدمی زندہ ہے, سانس لے رہا ہے. پرانے زمانے میں. اب تو خیر جدید حالات ہیں. مسلمان کا پتہ رمضان المبارک میں چلتا ہے. میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے بوڑھوں کو, خواتین کو. ہمارے سلیم صاحب کہتے ہیں کہ واللہ کی منت سماجت کی کہ روزہ نہ رکھیں, ڈاکٹر اجازت دیں کہ روزہ ضرور رکھنا بیٹا, جو مرضی ہو جائے. اور ماشاءاللہ زندہ سلامت ہے ماشاءاللہ. بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں کہتے ہیں ایک تو لیلۃ القدر ہے, 1000 مہینوں سے افضل ہے. ایک یہ ہے اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے, اس کا اجر میں دوں گا. تو اللہ کتنا اجر دے گا؟ وہ ایک بدو آیا رسول اللہ کے پاس, اس نے کہا کہ یا رسول اللہ حساب کون لے گا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ لے گا. تو وہ ہنسا اور ہنس کے چل پڑا. رسول اللہ نے کہا بلاؤ اس کو, یہ ہنس کیوں رہا ہے؟ اچھا. اسے کہا بھائی اللہ کے بندے اس میں ہنسنے کی کون سی بات ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول, عمر بھر ہم نے دیکھا ہے جب کوئی کریم حساب لیتا ہے, کریم سے مراد مہربان, شفیق, وسیع القلب آدمی, تو وہ نرمی کرتا ہے. تو اس بات سے میرا دل شاد ہوا کہ حساب تو اللہ لے گا. تو اللہ کہتا ہے میں اس کا اجر دوں گا. دیکھیے روزہ ایسی عبادت ہے کہ آپ چھپ کے کھا لیں پی لیں, کسی کو کیا پتہ ہے پانی پی لیں, رب تو دیکھتا ہے. لیکن کوئی پانی نہیں پیتا, کوئی چھپ کے نہیں کھاتا. شاید ہی کوئی ہو, شاید کروڑوں میں کوئی, 1 لاکھوں میں ایک آدمی ہو. ایک تو اس کے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ سخی تھے, ان کی سخاوت کا کیا کہنے, کوئی حد ہی نہیں ہے. لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ کی سخاوت ہوا کی طرح ہو جاتی, یعنی کوئی محروم نہیں رہتا تھا, جس نے جو مانگا تھا. سبحان اللہ. یہ عبادت کا وقت ہے, اور بہترین عبادت کیا ہے؟ وہ اس میں ایک سوڈان کے ایک امام ہیں, ان کا ایک فقرہ نقل کیا جاتا ہے کہ وہ مختصر ترین خطبہ انہوں نے دیا. وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا ایک بھوکے کو کھانا کھلانا 100 مسجدیں بنانے سے بہتر ہے, صفیں سیدھی کرو. اور یہ خطبہ ختم ہو گیا. اور بھائی یہ بھوکوں کو, یہ جنت خریدنے کا وقت ہے, یہ بھوکوں کو کھانا کھلانے کا وقت ہے. یہ انسانوں کو سب, اللہ کے رسول نے کہا خدا اس بستی کی حفاظت سے بے نیاز ہے جس میں کوئی بھوکا سو گیا. کسی کو بھوکا نہیں سونا چاہیے. ہم سے یہ عمران خان کی تنہا ذمہ داری نہیں ہے, ہم سب کی. دوسری بات یہ ہے کہ عبادت, یہ جسٹس تقی عثمانی نے پھر یہ نقطہ چھیڑا, یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جی 6 فٹ نہیں طے ہوا تھا, 3 فٹ طے ہوا تھا. اور پھر 3 فٹ اور 6 فٹ میں فرق کیا ہے؟ مقصد تو زیادہ احتیاط ہے نا.
جتنی بھی کوئی کر لے، وہ ہے نماز پڑھنے کا طریقہ تو یہ کندھے سے کندھا جڑا ہوا ہو. اور ایک مکتبہ فکر کے لوگ تو کہتے ہیں پاؤں سے بھی پاؤں جڑا ہو، لیکن کندھے سے کندھا جڑا ہو. لیکن جب آپ اس میں اجتہاد کر رہے ہیں مجبوراً، اس لیے کہ عبادت جاری رہے، اس لیے کہ اللہ کے گھر آباد رہیں، تو 3 اور 6 فٹ کا کیا سوال ہے؟ اس میں کیا ہے؟ جو لوگ احتیاط کریں گے وہ اپنی جان بھی بچائیں گے اور دوسروں کی جان بھی بچائیں گے. اور انہیں اپنی جان بچانا جو ہے یہ بھی کار ثواب ہے. یہ فرض ہے آدمی کہ اپنی جان بچائے، خودکشی کی اجازت نہیں ہے. نہیں. اور جو دوسروں کی جان بچائیں گے تو اس پہ غالباً علماء بہتر بتا سکتے ہیں، اس کا اطلاق ہوگا کہ اس نے تمام بنی نوع انسان کو بچایا. بالکل عبادت جاری رہنی چاہیے. جہاں کہیں یہ کرونا پھیلے گا بے احتیاطی کی وجہ سے، جو لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں گے. یہاں تو بچ جائیں گے. یہاں تو آج بھی میں نے کچھ کلپ سے نے کوئی مولوی صاحبان فسادی تقریریں کر رہے تھے، مگر چند ایک ہیں. میجارٹی نے اس کا ادراک کر لیا. عظیم الشان جو اکثریت ہے اس نے ادراک کر لیا. اور کچھ علماء نے کہا ہم سے پوچھا ہی نہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ میں اپنے گھر میں ہی نماز اور تراویح پڑھوں گا. معاملے میں نہایت ایکسیلنٹ. بالکل. انہوں نے کہا میں اپنے گھر میں تراویح پڑھوں گا، گھر میں روزہ رکھوں گا، گھر میں نماز پڑھوں گا. بالکل ٹھیک ہے. یعنی یہ ہوتی ہے دانائی. جو آدمی چیزوں کو سمجھتا ہے نا، یعنی ان کی سیاست جو بھی ہو اس میں جتنے بھی وہ ایک الگ کردار ہے. لیکن ایکسیلنٹ. اور سب سے بہتر بات جاوید غامدی نے کہی کہ اللہ کے بندو، وہ خدا تو تمہاری نیتیں دیکھتا ہے. اسے اس سے کیا غرض ہے کہ تم کہاں نماز پڑھتے ہو؟ وہ تو یہ دیکھتا ہے نا کہ نیت کیا ہے. کسی نے مجھے یاد کیا، میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اس پہ ختم کریں. رسول اللہ صاحب رسول کے درمیان بیٹھے تھے کہ آپ کی آنکھیں بھر آئیں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحابہ پہ کتنا صدمہ بیتا ہوگا. لوگ سناٹے میں آ گئے اور کہا یا رسول اللہ کیا کوئی گستاخی ہو گئی؟ فرمایا نہیں، میں نے انہیں یاد کیا جو میرے بعد آئیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن مجھ سے اتنی ہی محبت کریں گے جتنی تم کرتے ہو. میں نے انہیں یاد کیا اور میری آنکھیں بھر آئیں. سبحان اللہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ ہے رمضان المبارک. یہ اللہ کی بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، اور اس کو بہترین طریقے سے اس کو بہترین طریقے سے نہایت احتیاط سے ہاتھ دھو کے، ماسک پہن کے، لوشن لگا کے، سر ڈھانپ کے سلیقے سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں آسمان دنیا پہ اترتا ہے اور ہر دعا قبول کرتا ہے. ہر دعا قبول. بالکل. بہت شکریہ. آپ کی ہر مصیبت سے جان چھوٹ جائے گی. ہو چکا ہے. آپ تمام دیکھنے والوں کا بہت شکریہ. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.